बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारे उर्दू और इस्लामियात के नोट्स PDF में ख़रीदने के लिए रब्ता करें। व्हाट्सएप और मोबाइल नंबर 0321 22 80 942। इंशाअल्लाह आज की वीडियो में मैं आपके सामने 9वीं जमात की उर्दू की नई किताब जो कि पंजाब करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक बोर्ड ने हाल ही में शाया की है और इंशाअल्लाह 2025 से पंजाब के स्कूलों में पढ़ाई जाएगी, उसके 5वें सबक यानी कलीम और मिर्ज़ा ज़ाहिर दार बेग के नस्र पारों या इबारात की तशरीहात, सबक के उन्वान, मुसन्निफ़ के नाम और ख़त कशीदा अल्फाज के मानी के साथ पेश करूँगा और ये इस सिलसिले की पहली वीडियो है यानी पहला हिस्सा है। अगर आप मेरी साबका वीडियोज़ जो मैंने इस किताब के बारे में बनाई हैं मुकम्मल तौर पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद पहली लिंक को विज़िट करें, और अगर आप सिर्फ नस्र पारों की तशरीहात की वीडियोज़ देखना चाहते हैं साबका असबाक के तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद दूसरी लिंक को विज़िट करें। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि इम्तिहान में सवाल किस तरह आता है। तो मैंने साबका पेपर देखे हैं, बोर्ड के सवाल इस तरह था कि दर्ज झील नस्र पारों की तशरीह कीजिए, सबक का उन्वान, मुसन्निफ़ का नाम और ख़त कशीदा अल्फाज के मानी भी तहरीर कीजिए। ठीक है, तो इसी सवाल को मद्देनज़र रखते हुए इसी सवाल के मुताबिक मैंने ये तशरीहात बनाई। तो पहला नस्र पारा है, अरे कमबख्त ये कहीं मिर्ज़ा बांके के बेटे को ना पूछते हों, वो हर जगह अपने तई जमादार का बेटा बताया करता है। कलीम से मुखातिब होकर, क्यों मियाँ वही ज़ाहिरदार बेगना जिनकी रंगत जर्द जर्द है, आंखें करंजी, छोटा कद, दुबला डील, अपने तई बहुत बनाए संवारे रहा करते हैं। ठीक है, तो जो मुश्किल अल्फाज है वो मैंने ख़त कशीदा कर दिए हैं, उनके मानी आगे आ रहे हैं। सबक का उन्वान है कलीम और मिर्ज़ा ज़ाहिरदार बेग, मुसन्निफ़ का नाम है डिप्टी नज़ीर अहमद। तो ख़त कशीदा अल्फाज के मानी देख लें। कम बख्त यानी बदकिस्मत, बदनसीब, खाना ख़राब, अपने ताई अपने आप को, ख़ुद को, जमादार, फ़ौज का एक छोटा अफसर, पुलिस का सिपाही, मुखातिब होकर बात करके, जर्द यानी पीला या पीली, करंजी यानी नीली आँखें, दुबला डील यानी पतला जिस्म, बनाए सवारे रहा करते हैं, सलीक़े से रहते हैं, ज़ेब व ज़ीनत करके रहते हैं। ठीक है, तो इसकी तशरीह है। इस नस्र पारे में डिप्टी नज़ीर अहमद लिखते हैं कि कलीम घर छोड़कर अपने दोस्त मिर्ज़ा ज़ाहिरदार बेग के यहाँ जाता है। जब मतलूबा मकान के पास पहुँचता है तो दरवाज़ा खटखटाता है। जब वो घर की नौकरानियों को मिर्ज़ा ज़ाहिरदार बेग को बुलाने के लिए कहता है तो वह हैरान हो जाती हैं। ये घर दरअसल एक अमीर शख्स का होता है। मिर्ज़ा कलीम को बता चुका होता है कि वो उसी अमीर आदमी का वारिस और जानशीन है, लेकिन हकीकत ये नहीं होती। दूसरी नौकरानी पहली नौकरानी से कहती है कि कलीम शायद मिर्ज़ा बांके के बेटे के बारे में पूछ रहे हैं। वो हर जगह अपने आप को जमादार साहिब यानी इस घर के असल मालिक का बेटा बताता है, हालांकि वो उनका बेटा नहीं है, वो तो मिर्ज़ा बांके का बेटा है जो एक गरीब आदमी है। मिर्ज़ा ख़ुद को अमीर ज़ाहिर करने के लिए अपने वालिद का नाम तक नहीं लेते। फिर वो कलीम से कहती है कि क्या आप उसी शख्स के बारे में पूछ रहे हैं जिनका रंग गुर्बत के बायस जर्द है, जिनकी आंखें बिल्ली की सी नीली हैं, जिनका कद छोटा है, जिनका जिस्म पतला है, यानी जो कमज़ोर हैं, इसके बावजूद वो अपने आप को काफ़ी संवार कर रखते हैं कि कहीं लोग उसे गरीब ना समझ बैठें। दूसरा नस्र पारा, कलीम ने जो मस्जिद में आकर देखा तो मालूम हुआ कि निहायत पुरानी छोटी सी मस्जिद है। मस्जिद ज़िरार की तरह वीरान व वहशतनाक, ना कोई हाफिज़ है, न तालिब इल्म, न मुसाफिर। हज़ार हाँ चमगादड़ें उसमें रहती हैं कि तस्बीह, हज़ार हाँ चमगादड़ें उसमें रहती हैं कि उनकी तस्बीह है, हाँ ठीक है, कि उनकी तस्बीह बेहंगाम से कान के पर्दे फटे जाते हैं। फ़र्श पर इस कदर बेट पड़ी है कि बजाय ख़ुद खड़ंजे का फ़र्श बन गया है। मिर्ज़ा के इंतज़ार में चारों नचार इसी मस्जिद में ठहरना पड़ा। तो सबक का उन्वान कलीम और मिर्ज़ा ज़ाहिरदार बेग, मुसन्निफ़ का नाम डिप्टी नज़ीर अहमद। इसके जो अल्फाज हैं, मुश्किल अल्फाज, वो मैंने ख़त कशीदा कर दिए हैं जो कि आप देख सकते हैं। उनके मानी की तरफ आ जाते हैं हम। मस्जिद ज़िरार रसूलुल्लाह ख़ातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में मुनाफ़िकीन की तरफ से बनाई गई एक मस्जिद, वीरान गैर आबाद। उसके बाद है वहशतनाक यानी खौफ से पुरखौफ पैदा करने वाली। हज़ार हाँ हज़ारों लातादाद तस्बीह बेहंगाम बेवक्त का शोर। और बेट कहते हैं परिंदों का पाखाना। खड़ंजे
کھڑی اینٹوں کا فرش، پتھر کا فرش، چاروں نچار مجبوراً یا زبردستی۔ تشریح: اس نثر پارے میں ڈپٹی نذیر احمد لکھتے ہیں کہ مرزا ظاہر دار بیگ دراصل ایک غریب شخص تھا، اس لیے اس کے ہاں کلیم کے رات کے قیام کے لیے جگہ نہیں تھی۔ مرزا نے کلیم کو مسجد میں بھیج دیا۔ جب کلیم مسجد میں داخل ہوا تو حیران و پریشان ہو گیا۔ یہ ایک نہایت پرانی اور چھوٹی سی مسجد تھی۔ مصنف اس مسجد کو مسجد زرار سے تشبیہ دیتے ہیں۔ مسجد زرار آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں منافقین نے بنائی تھی۔ اس مسجد کو بنانے کا مقصد مسلمانوں میں پھوٹ ڈالنا تھا۔ قرآن حکیم میں بھی اس مسجد کا ذکر آیا ہے۔ گو یہ مسجد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے گرا دی گئی تھی، لیکن جب تک یہ مسجد رہی ویران و وحشتناک رہی۔ یہاں نماز پڑھنے کے لیے کوئی نہیں آتا تھا۔ مصنف لکھتے ہیں کہ مرزا نے کلیم کو جس مسجد میں ٹھہرایا وہ بھی مسجد زرار کی طرح بالکل غیر آباد اور پرخوف تھی۔ اس مسجد میں نہ امام صاحب تھے، نہ قرآن پڑھنے والے بچے تھے اور نہ کوئی مسافر، بلکہ ان کی جگہ اس میں ہزاروں چمگادڑیں رہتی تھی۔ ان کے شور سے کان کے پردے پھٹ رہے تھے۔ انہوں نے بیڈ سے مسجد کا فرش گندا کر دیا تھا۔ مرزا مجبور تھا، اس کے پاس رات کو قیام کرنے کے لیے کوئی اور جگہ نہیں تھی، اس لیے اسے مجبوراً اسی مسجد میں ٹھہرنا پڑا۔ تیسرا نثر پارہ ہے۔ مرزا آئے بھی تو اتنی دیر کے بعد کہ کلیم مایوس ہو چکا تھا۔ قبل اس کے کہ کلیم شکایت کرے، مرزا صاحب بطور دفع دخل مقدر فرمانے لگے کہ بندے کے گھر میں کئی دن سے طبیعت علیل ہے، خفقان کا عارضہ، اختلاج قلب کا روگ ہے۔ اب جو میں آپ کے پاس سے گیا تو ان کو غشی میں پایا، اس وجہ سے دیر ہوئی۔ پہلے تو یہ فرمائیے کہ اس وقت بندہ نوازی فرمانے کی کیا وجہ ہے؟ سبق کا عنوان کلیم اور مرزا ظاہر دار بیگ۔ مصنف کا نام ڈپٹی نذیر احمد۔ مشکل الفاظ خط کشیدہ کر دیے ہیں، ان کے معنی آگے آ رہے ہیں۔ مایوس یعنی نا امید، قبل یعنی پہلے، دفع دخل مقدر غیر مذکور سوال یا اعتراض کا جواب، علیل یعنی بیمار، خفقان ایک بیماری جس میں دل کی حرکت بڑھ جاتی ہے، عارضہ بیماری، اختلاج قلب ایک بیماری جس میں دل کی حرکت بہت تیز ہو جاتی ہے، روگ بیماری، غشی بے ہوشی، بندہ نوازی چاہنے والوں پر نظر کرم۔ تشریح: اس نثر پارے میں ڈپٹی نذیر احمد لکھتے ہیں کہ مرزا ظاہر دار بیگ مسجد میں کافی دیر سے آئے۔ اب کلیم بھی مایوس ہو چکا تھا، یعنی اسے لگ رہا تھا کہ اب مرزا صاحب نہیں آئیں گے۔ اس سے پہلے کہ کلیم مرزا کے سامنے شکایات کے انبار لگا دے، مرزا نے اپنا دکھڑا سنانا شروع کر دیا۔ اس سے مرزا کی چالاکی ظاہر ہوتی ہے۔ دراصل مرزا کو کلیم کا آنا اچھا نہیں لگا، وہ چاہتا تھا کہ کسی طرح کلیم یہاں سے چلا جائے۔ مرزا نے کلیم کو بتایا کہ میری اہلیہ کئی دن سے بیمار ہیں۔ دراصل ان کو خفقان کی بیماری ہے جس میں دل کی حرکت بہت تیز ہو جاتی۔ اس بیماری کی وجہ سے وہ کوئی کام نہیں کر سکتی، مجھے ان کی دیکھ بھال کرنی پڑتی ہے۔ میری بیوی اتنی بیمار ہیں کہ جب میں آپ سے مل کر گھر گیا تو وہ بیماری کی شدت کی وجہ سے بستر پر بے ہوش پڑی تھیں، اس لیے مجھے آنے میں دیر ہو گئی۔ بصورت دیگر میں جلدی آ جاتا، میں خود اس وقت بہت پریشان ہوں۔ پھر مرزا نے کلیم سے پوچھا کہ آپ یہاں کیوں تشریف لائے، آپ کے یہاں آنے کا کیا مقصد ہے؟ چوتھا نثر پارہ۔ خیر، نیت شب حرام صبح تو ہو، آپ بے تکلف استراحت فرمائیے، میں جا کر بچھونا وغیرہ بھیجے دیتا ہوں، اور مجھ کو مریضہ کی تیمار داری کی اجازت دیجیے کہ آج اس کی علالت میں اشتداد ہے۔ سبق کا عنوان ہے کلیم اور مرزا ظاہر دار بیگ۔ مصنف کا نام ہے ڈپٹی نذیر احمد۔ الفاظ معانی: نیت شب حرام، رات کے ارادے کا کچھ اعتبار نہیں، معلوم نہیں صبح کیا ہو۔ بے تکلف، بناوٹ کے بغیر، بے دھڑک، استراحت، آرام، سکون۔ بچھونا، بچھونا کہتے ہیں بستر کو، تیمار داری، مریض وغیرہ کی دیکھ بھال، علالت بیماری، اشتداد کسی کیفیت یا حالت میں شدت۔ تشریح: اس نثر پارے میں ڈپٹی نذیر احمد لکھتے ہیں کہ مرزا نے کلیم سے کہا کہ رات آرام کے لیے ہوتی ہے، رات کو کسی کام کا ارادہ نہیں کرنا چاہیے، صبح ہو تو دیکھتے ہیں کہ کیا کرنا ہے، آپ یہاں آرام کیجئے۔
اس جگہ کو اپنے گھر کی طرح سمجھتے ہوئے بے دھڑک سو جائیے، میں آپ کے لیے بستر اور کمبل وغیرہ بھیج دیتا ہوں۔ البتہ مجھے مریضہ یعنی مرزا کی بیوی کی دیکھ بھال کی اجازت دیجیے، کیونکہ وہ بہت بیمار ہیں۔ مجھ سے اچھا یہ ہوگا مجھ سے، ٹھیک ہے، مجھ سے ان کا مرض دیکھا نہیں جاتا۔ پہلے جب میں آپ کے پاس سے گیا تھا تو وہ بے ہوش ہو گئی تھیں، اب نہ جانے کیا ہو گئی ہوں گی۔ آج ان کی بیماری مزید بڑھ گئی ہے، مرض میں شدت آ گئی ہے، اس لیے مجھے ان کے پاس ضرور جانا چاہیے۔ ٹھیک ہے، یہ چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہو جاتی ہیں، اس لیے مجھے ان کے پاس ضرور جانا چاہیے۔ ٹھیک ہے، 5واں نصر پارہ ہے، یہ کیا ماجرا ہے؟ تم تو کہا کرتے تھے کہ ہمارے یہاں دوہری محل سرائیں، متعدد ایوان خانے، کئی پائیں باغ ہیں، حوض اور حمام اور کٹرے اور گنج اور دکانیں اور سرائیں۔ میں تو جانتا ہوں کہ عمارت کی قسم کی کوئی چیز ایسی نہ ہوگی جس کو تم نے اپنی ملک نہ بتایا ہو، یا یہ حال ہے کہ ایک متنفس کے واسطے ایک شب کے لیے تم کو جگہ میسر نہیں۔ تو اب اس میں جو مشکل الفاظ ہیں، ماجرا، واقعہ، حادثہ، معاملہ، ٹھیک ہے، یہ خط کشیدہ الفاظ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو ان کے معنی: دوہری، دو طرح کی محل سرائیں، بادشاہوں، نوابوں اور رئیسوں کے زنان خانے، متعدد، بہت سے، ٹھیک ہے، دیوان خانے، وہ مکان جو لوگوں سے ملاقات کے لیے مختص ہو، پائیں، نیچے یا نچلے، ٹھیک ہے، نیچے یا نچلے، کٹرے، مکانوں سے گھری ہوئی بند گلی، گنج کہتے ہیں منڈی کو، سرائیں، مسافر خانے۔ اس کے بعد عمارت، وہ تعمیر جو دیواروں اور چھتوں پر مشتمل ہو، ملکیت یا جاگیر، متنفس، سانس لینے والا، جاندار، شب، رات، ٹھیک ہے، میسر یعنی حاصل ہونا یا ملنا۔ سبق کا عنوان ہے کلیم اور مرزا ظاہر دار بیگ، مصنف کا نام ہے ڈپٹی نذیر احمد۔ تشریح: اس نثر پارے میں ڈپٹی نذیر احمد لکھتے ہیں کہ کلیم نے مرزا سے کہا کہ تم تو کہتے تھے کہ ہم بہت امیر آدمی ہیں، ہمارا محل نما گھر ہے، ہمارے ہاں بہت سی محل سرائیں ہیں، لوگوں سے ملاقات کے لیے مختص کئی کمرے ہیں، ہمارے محل میں بہت سے خوبصورت باغ ہیں، دلکش حوض ہیں، آرام دہ حمام ہیں، مکانوں سے گھری ہوئی بند گلیاں ہیں، پھلوں اور سبزیوں کی منڈیاں ہیں، اور مسافروں کے آرام کے لیے بہت سی سرائیں ہیں۔ ٹھیک ہے، مسافروں کے آرام کے لیے بہت سی سرائیں ہیں۔ کلیم نے مرزا کا پول کھولتے ہوئے مزید کہا کہ عمارت کی کوئی قسم ایسی نہیں رہ گئی جو تم نے اپنی ملکیت نہ بتائی۔ تم نے اپنے آپ کو میرے سامنے امیر کبیر ظاہر کیا، لیکن تمہاری اصل حالت یہ ہے کہ ایک شخص کے رات کے قیام کے لیے تمہارے پاس جگہ تک نہیں ہے۔ مرزا نے کلیم کے سامنے بارہا جھوٹ بول کر نہ صرف اپنے آپ کو امیر ظاہر کیا بلکہ کلیم کو دھوکہ بھی دیا۔ جب کلیم کو مرزا کی حقیقت معلوم ہوئی تو اس نے مرزا کو کھری کھری سنا دی۔ 6واں نصر پارہ، جو حالات تم نے اپنی زبان سے بیان کیے ان سے ثابت ہوتا تھا کہ جمع دار کے تمام ترکے پر تم قابض اور متصرف ہو، لیکن میں اس جا و حشمت کا ایک شمہ بھی نہیں دیکھتا۔ مشکل الفاظ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ سبق کا عنوان کلیم اور مرزا ظاہر دار بیگ، مصنف کا نام ڈپٹی نذیر احمد۔ تو اب اس کے اندر جو مشکل الفاظ ہیں، ترکے جس کا مطلب ہے ورثے، قابض قبضہ کرنے والے، اس کے بعد متصرف کہتے ہیں قابض یا تصرف کرنے والا، جاہ کہتے ہیں رتبے یا درجے کو، اور حشمت کہتے ہیں عظمت، دبدبہ یا شان و شوکت، شمہ کہتے ہیں تھوڑا سا یا بہت کم۔ اب اس میں ایک لفظ ہے جو کہ ہے جمع دار۔ ٹھیک ہے، جمع دار کا مطلب پہلے نصر پارے میں آ چکا ہے، پہلے نصر پارے میں آپ دیکھ لیں۔ ٹھیک ہے، تو تشریح: اس نصر پارے میں ڈپٹی نذیر احمد لکھتے ہیں کہ کلیم نے مرزا سے کہا کہ تم نے مجھ سے جھوٹ بولا، تم نے بارہا میرے سامنے خود کو امیر ظاہر کیا، لیکن تمہاری اصل حالت تو بہت بری ہے۔ تم میرے سامنے اپنے حالات اس طرح بیان کرتے تھے کہ مجھے معلوم ہوتا تھا کہ تم ہی دراصل جمع دار صاحب کے بیٹے ہو، یعنی تم ایک امیر کبیر باپ کے بیٹے ہو۔ تم ہی جمع دار صاحب کے ترکے کے اصل وارث ہو، ان کا سارا مال تمہارے قبضے میں ہے، تم جس طرح چاہو اس مال کو خرچ کر سکتے ہو۔ میں سمجھتا تھا کہ تم کافی مالدار ہو، تمہارے گھر میں دولت کی ریل پہل ہے،
افسوس کی بات یہ ہے کہ حقیقت اس کے برعکس نکلی۔ تم تو بہت غریب آدمی ہو، جمعدار صاحب کی تھوڑی سی شان و شوکت بھی تمہارے حصے میں نہیں آئی، کہاں تم اور کہاں وہ امیر آدمی۔ مرزا نے کلیم کے سامنے بارہا جھوٹ بول کر نہ صرف اپنے آپ کو امیر ظاہر کیا بلکہ کلیم کو دھوکہ بھی دیا۔ جب کلیم کو مرزا کی حقیقت معلوم ہوئی تو اس نے مرزا کو کھری کھری سنا دی۔ تو یہاں اگر ہماری ویڈیو اختتام کو پہنچتی ہے، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری یہ کاوش پسند آئی ہوگی۔ چھوٹی چھوٹی غلطیوں پر میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔